आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यिन या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। जल्दबाज़ी शैतान का काम है, यानी जल्दबाज़ी में अमूमन नुकसान होता है। लिहाजा ये माकूला मशहूर है कि जल्दी के काम शैतान के काम हैं। लेकिन ये माकूला हर काम के लिए दुरुस्त नहीं। चंद ऐसे काम भी हैं जिनमें ताख़ीर बहुत नुकसानदेह है, उनको जल्द ही किया जाए तो बेहतर है। जैसे मेहमान को खाना जल्दी देना। खाना हमारे जिस्म की ग़ज़ा है। दौरान सफ़र इंसान को वह सहूलियात मुयस्सर नहीं होती जो इसको घर में मुयस्सर होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र अज़ाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जब तुम अपना काम मुकम्मल कर चुको तो जल्दी घर लौटो। ऐसी सूरत में इंसान को तरह तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक बड़ी परेशानी ग़ज़ा की होती है। अगर मंजिल मकसूद तक पहुँचने पर ग़ज़ा में ताख़ीर हो तो ज़हन में तरह तरह के ख़दशात जन्म ले सकते हैं। लिहाजा इन ख़दशात को रफ़ा करने में अगर खाना जल्द पेश कर दिया जाए, एक तो ख़दशात दूर हो जाएंगे, दूसरा जब जिस्म को ग़ज़ा मुयस्सर आएगी तो उसके दिल से दुआ निकलेगी जो बंदे की दुनिया और आखिरत को सुधारने में काम आएगी। दूसरा काम, मैयत को दफन करने में ताख़ीर ना करना। सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह इंसान को अपने घर में पहुंचकर सुकून मिलता है, इसी तरह मैयत का घर उसकी कब्र है। लिहाजा मैयत को जितनी जल्दी मुमकिन हो उसके घर पहुंचाना चाहिए। मगर अफसोस, हम इसमें जानबूझकर ताख़ीर करते हैं। ख़ुसूसन जब कोई बैरून मुल्क फ़ौत हो जाता है तो उसकी मैयत को वतन वापस लाने में बाज़-औक़ात कई हफ़्ते लग जाते हैं। इसके बेशुमार नुकसान देखने में आए हैं। पहले नंबर पर तो मैयत में से बदबू का आना खारिज अज़ इम्कान नहीं। बदबू आने की सूरत में लोगों के तासुरात मैयत के बारे में कैसे होंगे, जबकि हदीस पाक में है कि अगर मेरा उम्मती इंतकाल कर जाए तो मरने के बाद भी उसको इज़्ज़त बख्शी जाए, जो कि और मज़ाहिब में ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क में देखो, हिंदुओं की मैयतों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। मजूसी अपनी मैयतों को जंगल में फेंक आते हैं, जहाँ चील कौवे उसको नोच नोच कर खा जाते हैं, जबकि हिंदू अपनी मैयतों को जलाते हैं और फिर इसमें भी इम्तियाज़ रखा जाता है। अमीर मरे तो उसके लिए संदल की लकड़ी और देसी घी, जबकि गरीब के लिए आम लकड़ी और तेल डालकर जलाया जाता है। जबकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती गरीब है या अमीर, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसको कैसी इज़्ज़त बख्शी। फरमाया, सबको सफ़ेद लिबास यानी कफ़न पहनाओ, उसको गुस्ल दो, खुशबू लगाओ और फिर उसको अपने कंधों पर उठाओ। पहले ये पीछे होता था, मगर अब सब पीछे होंगे और मैयत सबसे आगे जाएगी। नमाज जनाजा में सबसे आगे है और इमाम और मुक्तदी सब पीछे हैं, जबकि हर नमाज में इमाम आगे होता है और मुक्तदी पीछे। फिर इरशाद फरमाया, इसको अदब से कब्र में उतार दो, आगे मैं जानूं मेरा उम्मती जाने। तुम दफन करने के बाद शरई उज़र के इसको करने के बाद बगैर शरई उज़र के इसकी कब्र मत खोलो, न जाने उसके साथ क्या बीत रही हो, यानी मेरी उम्मती कब्रदा चाक ना हो जाए। मैयत को काफूर इसलिए लगाया जाता है कि ये तमाम बुओं पर गालिब आ जाता है। अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ना करे मैयत में से बदबू आने लगे तो काफूर की वजह से महसूस ना हो। मैयत को दफन करने में जितनी ताख़ीर होगी, बू के आने के उतने ही इम्कानात बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी तरफ मैयत के वर्सा और अजीज़ व अकारब की क्या हालत हो रही होती है, ये वही जानते हैं जिन पर यह वाक़या बीता हो। बैरून मुल्क फ़ौत हो जाने वालों के अलावा अंदरून मुल्क फ़ौत हो जाने वालों के साथ भी हम ऐसा ही सलूक करते हैं कि मैयत को दफन करने में अमूमन ताख़ीर इस वजह से की जाती है कि इसका फ़लाँ रिश्तेदार अभी नहीं आया, वो उसका चेहरे देखेगा तो फिर दफन किया जाएगा।
حالانکہ دیکھا جائے تو اس رشتہ دار کے دیکھنے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ ایسا کرنے سے میت کو تکلیف پہنچنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ لہٰذا افضل یہی ہے کہ جیسے ہی بندہ فوت ہو اس کی میت کو دفن کرنے میں تاخیر ہرگز نہ کی جائے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ نمبر 3 میں شادی میں جلدی کرنا۔ لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بڑے گھناؤنے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس نازک مسئلے کو 2 حصوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ نمبر 1 تاخیر کی وجوہات، نمبر 2 تاخیر کے نقصانات۔ تاخیر کی وجوہات۔ شادی میں تاخیر کی سب سے بڑی وجہ مروجہ تعلیم ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میری لڑکی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ زیادہ تعلیم یافتہ ہوگی تو رشتہ اچھا ملے گا، اور نمبر 2 پہ ہے سازگار حالات، ناساز حالات میں بچے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے گی۔ جہاں تک رشتے کا تعلق ہے تو جب لڑکی میں حسن و جمال ہوتا ہے رشتے آتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ابھی ہماری لڑکی پڑھ رہی ہے۔ جب لڑکی زیادہ پڑھ جاتی ہے تو اس کی جوانی ڈھل چکی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا معیار بھی بلند ہو چکا ہوتا ہے۔ اس معیار کا رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کو پڑھنے کا رجحان زیادہ ہے جبکہ لڑکوں میں کم۔ دوسری خرابی کی وجہ یہ ہے کہ جس لڑکی کے ذہن میں یہ بات سما جائے کہ میں شوہر کی محتاج نہیں، میں تو خود کمائی کر سکتی ہوں، تو دیکھا گیا ہے کہ عموماً وہ لڑکی شوہر کی عزت نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ناچاکی اور بعض اوقات طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ معاشرے میں بدکاری بڑھانے میں موجودہ بے حیائی کا دور سونے پہ سہاگے کا کام کر رہا ہے۔ ایک تو عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، دوسری طرف دین سے دوری کی وجہ سے فلمیں، ڈرامے، کیبل نے نوجوان نسل میں بدکاری کا رجحان بڑھا دیا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق ہر ضلع میں تقریباً سینکڑوں لڑکے لڑکیاں بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کی وجہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہ کی جائے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، بلکہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے قرض ادا کرنے میں جلدی کرو۔ آج کل یہ بات مشہور ہے کہ کسی سے دشمنی مول لینی ہو تو اس کو قرضہ دے دو، کیونکہ جب مطالبہ کیا جائے گا تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ قرض لے کر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، ہمیں مل گیا، اب اس کا مطالبہ کرو تو ناراضگی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا کرنے سے مستحق افراد کو بھی قرض دینے سے بندہ ڈرتا ہے۔ یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر دین کا علم ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت پانا بہت بلند مرتبہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کے تمام گناہ پہلے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر قرض جو کہ شہید کو بھی معاف نہیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض موت سے پناہ مانگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب جنازہ لایا جاتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے کہ کیا مرنے والے کے ذمے کوئی قرض تو نہیں؟ اگر بتایا جاتا کہ قرض ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چیخیں نکل جاتی اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ قرض ادا نہ کرنے والے کو عبرت کے لیے یہی واقعہ کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک رحمت للعالمین ہے، مگر قرض ادا نہ کرنے والوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھانا پسند نہ فرمایا۔
پھر صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں مشورہ کرتے اور مرنے والے کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے۔ اس لیے تو قرض لینے سے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے، اور اگر قرض لے لیا تو پھر اس کو مقررہ وقت پر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور وقت سے پہلے ادا کرنا سنت ہے۔ یہاں سنت کا اجر واجب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر قرض لے لیا ہے تو ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں بھلائی ہے۔ موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل ثروت کو قرض دینے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرض دینے کی بہت فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے میں 10 گنا اجر ہے اور قرض دینے میں 18 گنا اجر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ دینے سے تو ہمیں بظاہر واپسی نظر نہیں آتی، جبکہ قرض دینے سے واپسی ممکن نظر آتی ہے، پھر بھی قرض دینے میں صدقہ دینے کی نسبت زیادہ اجر کس وجہ سے ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کبھی غیر مستحق کے پاس بھی چلا جاتا ہے، جبکہ قرض مستحق کے پاس ہی جاتا ہے۔ اگر مقروض وقت پر ادا نہ کر پائے اور قرض دینے والا اس کو مہلت دے دے تو جتنے پیسے اس نے قرض دیا ہے اتنے پیسے روزانہ صدقہ دینے کا اجر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے حالات ایسے ہیں ہی نہیں کہ قرض ادا کر سکے، یاد رکھیں اگر دنیا میں کسی کا قرض معاف کر دو گے تو اللہ عز و جل سے امید ہے کہ قیامت کے روز اللہ عز و جل تمہاری بخشش فرما دے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ 5ویں نمبر پر جس کام میں جلدی کرنی چاہیے وہ گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ گناہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک بندے کا وہ گناہ جو خالص اس کے اور اس کے پروردگار کے معاملے میں ہو، کہ کوئی فرض نماز چھوڑ دی، کسی دن کا روزہ ترک کر دیا۔ اس قسم کے گناہوں میں اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، یعنی جو کر چکا اس پر نادم ہو، بارگاہ الہی میں اس کی گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے اور درگزر فرما دے۔ دوسرا قسم کے وہ گناہ ہے جو بندے کے باہمی معاملات میں ہوں، کہ آدمی کسی کے دین، آبرو، جان، مال و جسم یا صرف قلب و اعضاء کو تکلیف پہنچائے، جیسے کسی کو گالی دی، مارا، برا بھلا کہا، غیبت کی، یا کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، رشوت جوئے میں لیا۔ ایسی صورت میں جب تک بندہ معاف نہ کرے معافی نہیں ملتی۔ یہ معاملہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا ہے، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال سے حقوق سب کا مالک ہے، جس سے چاہے ہمارے حقوق چھوڑ دے، مگر اس کی عدالت کا قانون یہی ہے کہ اس نے ہمارے حقوق کا اختیار ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، بغیر ہمارے بخشے معاف ہو جانے کی شکل نہ رکھی۔ لہٰذا اس قسم کے گناہوں میں جن کا تعلق بندوں سے ہے، توبہ مقبول ہونے کے لیے اس کا معاف کرانا ضروری ہے، کہ جب تک صاحب حق معاف نہ کرے معافی نہ ملے گی۔ پہلی صورت میں فرائض و واجبات کی قضا بھی لازم ہے، جبکہ ان کی قضا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔